बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज बहुत सारे रूटीन के जो मामलात हैं उससे हट कर एक बात करनी है। बात है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की, PTM की। मंजूर पश्तीन कहाँ हैं? और पिछले कई दिनों से जब से खैबर पख्तूनख्वा अमन जरगे का इनेकाद हुआ है, PTM सोशल मीडिया पे छाई हुई है। यानी हर जगह पे आपको PTM का बयानिया और PTM के जो अफराद थे, जो मदऊ थे इस जरगे में, उनके गायब होने के हवाले से, लापता होने के हवाले से ख़बरें हैं। पिछले साल तकरीबन साल से ऊपर हो गया है, अक्टूबर में पेशावर के नज़दीक खैबर में उस मकाम के ऊपर कि जो पेशावर से बहुत ज़्यादा करीब है, यानी आप ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि कहाँ से पेशावर ख़त्म हो गया और कहाँ से ज़िला खैबर की हदूद शुरू होती हैं। तो वहाँ पे एक पश्तून कौमी अदालत का इनेकाद किया गया, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम। पश्तून कौमी जरगा, इसको अदालत का भी नाम दिया गया, इसको जरगा का भी नाम दिया गया। और उसमें फिर एक फ़ायरिंग का वाक़या हुआ, उसमें 4 या 5 जो PTM के कारकुन थे उनकी शहादत हुई और बताया गया कि जी पुलिस ने फ़ायरिंग की है। और फिर ये बताया गया कि जी वफाकी हुकूमत की के अहकामात के ऊपर ये कार्रवाई हुई है। उसी जरगे में फिर हमने देखा कि उस जरगे के इनेकाद से पहले PTM को कालादम करार दिया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद वो जरगे का इनेकाद हुआ। 3 दिन तक ये सिलसिला जारी रहा और उसमें उस वक्त के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी शिरकत की। मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी, जो उस वक्त भी गवर्नर थे, उन्होंने भी शिरकत की। ना सिर्फ दोनों ने शिरकत की बल्कि वहाँ पे ख़िताब भी किया। तमाम सियासी जमातों के लोग उस जरगे में शरीक हुए। पश्तूनों का जरगा था और बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से और मुल्क भर से उसमें लोग आए हुए थे। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जब कालादम नहीं थी, जब इस पे पाबंदी नहीं थी, तब भी इसके बड़े बड़े जलसे होते थे और उसमें कुछ मुतनाज़ा नाराबाजी भी होती थी। और ये भी बाज़ वाक़यात हुए कि यहाँ पे जब पाकिस्तान का झंडा लहराया गया तो वहाँ पे उन्होंने मना किया, रोका अपने कारकुनों को। या ज़ाहिर है कि PTM का कोई कारकुन तो पाकिस्तान का झंडा नहीं लाता था, जो भी लाता था तो उसको मना किया जाता था। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी अफ़गानिस्तान से भी हासिल रही और बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है हमने देखा कि इसमें वो लोग जो बैरून मुल्क मौजूद हैं वो भी सपोर्ट करते रहे। और इंटरनेशनल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा PTM को और मंसूर पश्तीन को और उनके इंटरव्यूज़ वग़ैरह को बहुत ज़्यादा कवरेज दी जाती रही। ये वो ज़माना था कि जब PTM पीक के ऊपर थी। मौजूदा जो NDM के चेयरमैन हैं मोहसिन दावड़, ये भी इनके साथ होते थे मंजूर पश्तीन के, लेकिन इनकी फिर राहें जुदा हो गई। ये पूरी एक तारीख़ है, पूरी एक कहानी है। इस वक्त जो PTM ख़बरों में है वो इस हवाले से है कि PTM के जो लोग मौजूद है इसमें बताया गया है कि जी वो बैठे हुए थे, लेकिन जब कौमी तराना वहाँ पे सुनाया जा रहा था खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हाल में, खैबर पख्तूनख्वा अमन जरगा के मौके के ऊपर, तो जो 2 अरकान थे PTM के, जो 2 शुरका थे, एक का नाम नूरुल्लाह तरीन और दूसरे का नाम हनीफ पश्तीन बताया गया है, ये दोनों बैठे रहे कौमी तराने के एहतराम में, ये खड़े नहीं हुए। तो वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर हमने देखा कि दोनों ने बाइकआउट किया, वॉकआउट किया। बाहर उन्होंने दोनों ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि जी हमें एक तो पीछे बिठाया गया था, दूसरा हमें तकरीर करने का मौका नहीं दिया गया। फिर जब ये चले गए तो फिर ख़बर आई, जब इस जरगे का इख्तिताम हुआ, ख़बर आई कि जनाब यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर पेशावर में KFC के सामने इनको उठा लिया गया है। 4 गाड़ियों में नामालूम अफराद आए थे सादा कपड़ों में और इन्होंने इनको उठा लिया। अभी तक इनका पता नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया है। अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जी मैं कोर कमांडर से कहता हूं कि इसका पता लगाएं कि ये किसने ये किया है, इसका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा और मैं कहते हैं कि जी इसमें मुद्दई बनूंगा, ये हमारे मेहमान थे। अच्छा, ये फिर मैं आपको एक पूरी एक ट्वीट है
ایکس کے اوپر لکھا ہے عرفان سلیم نے، یہ ضلع پشاور پی ٹی آئی کے صدر ہیں اور اس کمیٹی کے رکن ہیں کہ جو کمیٹی ذمہ دار تھی اس خیبر پختونخوا امن جرگے کے انعقاد کے حوالے سے، مختلف تیاریوں کے حوالے سے۔ عرفان سلیم نے لکھا ہے کہ پی ٹی ایم کا موقف کہ ہمیں سب سے پیچھے بٹھایا گیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ترتیب کے ساتھ بٹھایا گیا، جرگہ سے باقاعدہ 2 دن پہلے مہمانوں کی کنفرمیشن کی گئی، کچھ کی کنفرمیشن 1 دن پہلے ہوئی اور کنفرمیشن کی ترتیب سے ہی سیٹنگ کی گئی۔ پی ٹی ایم کے 3 نمائندگان کی کنفرمیشن آئی، جن میں حنیف پشتین، نور اللہ ترین اور گل پسند شامل تھے۔ تمام شرکاء کی طرح ایڈوانس گاڑی کے نمبر دیے گئے تاکہ گیٹ پر کسی قسم کی بدمزگی نہ ہو۔ حال کے اندر جب پی ٹی ایم کے شرکاء پہنچے تو ان کو اسی ترتیب سے لایا گیا جس ترتیب سے تمام شرکاء اور مہمانوں کو لایا گیا اور اپنی مقرر کردہ سیٹنگ کی طرف لے جایا گیا۔ پی ٹی ایم کے شرکاء کی تعداد جو ہمیں بتائی گئی تھی وہ اس سے 1 مہمان زیادہ آئے، یعنی نور اللہ ترین اور حنیف پشتین کے بارے میں بتایا گیا تھا اور بعد میں گل پسند جو ہیں وہ بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میرے لیے بھی نشست کا انتظام کیا جائے۔ چوتھی شخصیت کا نام حال کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے ان کی آپس میں بھی تھوڑی بہت تلخ کلامی ہوئی۔ یہ تیسری شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے اور سٹاف کے ساتھ بھی۔ عرفان سلیم لکھتے ہیں کہ میں نے جب صورتحال دیکھی تو میں خود پہنچا۔ حنیف پشتین جو کہ پی ٹی ایم کے رابطہ کار تھے، ان سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مرکزی رہنما ہے، ان کی سیٹ نہیں ہے۔ میں نے اسی وقت لسٹ چیک کی اور ان کو بتایا کہ آپ نے اوپر بیان کردہ ناموں کی لسٹ دی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے، میں ارینجمنٹ کر لیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہمارے سوات کے ایم پی اے نعیم خان بیٹے تھے، وہ خود اٹھے اور انہوں نے کہا کہ عرفان بھائی کوئی بات نہیں، یہ یہاں بیٹھ جائیں، لیکن ان کے مرکزی رہنما حال سے باہر نکلنے لگے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرا نام کیوں نہیں ہے، جس پر میں نے ان کو کہا کہ ہمارے ایم پی اے نے آپ کو جگہ دے دی ہے، آپ یہاں پر بیٹھ جائیں، لیکن انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، بلکہ اپنے ساتھیوں سے تلخ کلامی کی اور حال سے باہر چلے گئے۔ اچھا، دوسرا جو اس پی ٹی ایم کا موقف ہے کہ جی تقریر نہیں دی گئی، موقع نہیں دیا گیا، تو عرفان سلیم لکھتے ہیں کہ میں پی ٹی ایم کے رابطہ کار حنیف پشتین کے پاس گیا تمام شرکاء کی طرح کہ آپ میں سے تقریر کون کرے گا، پوچھا ان سے، تو انہوں نے بتایا کہ نور اللہ ترین صاحب تقریر کریں گے اور گل پسند صاحب پی ٹی ایم کی نمائندگی کریں گے ڈکلریشن کمیٹی میں۔ سابق گورنرز اور وزرائے اعلیٰ کی آمد عہدوں اور ان کی جو سینیارٹی تھی اس کی وجہ سے پہلے سے ترتیب دی گئی تھی۔ تقاریر کی لسٹ میں رد و بدل کیا گیا جس کی وجہ سے بہت سے شرکاء کی لسٹ کے مطابق تقاریر میں تبدیلی آئی۔ اس تبدیلی کی وجہ سے کچھ شرکاء کی تقاریر تھوڑی لیٹ ہوئیں، لیکن کسی کی تقریر کو نہ روکا گیا اور نہ ہی کسی کی طرف سے اسٹیج سیکرٹری کو یہ ہدایات کی گئیں کہ اس کو تقریر دینی ہے یا نہیں دینی۔ اچھا، ڈکلیریشن کمیٹی کے حوالے سے بھی عرفان سلیم نے وضاحت لکھی ہے۔ ڈکلیریشن کمیٹی میں پی ٹی ایم کے نمائندے گل پسند بیٹھے، اپنی بات کی، ان کی ایک تجویز کو ڈکلیریشن کا حصہ بھی بنایا گیا اور باقاعدہ دستخط بھی انہوں نے کیا اعلامیے کے اوپر۔ یہ وہ معلومات ہیں جن کا میں خود بطور رابطہ کار حال کے اندر اسٹیج کی کارروائی اور ڈکلیریشن کمیٹی کا حصہ ہونے کے ناطے بطور عینی شاہد آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ میں حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں، یہ عرفان سلیم لکھ رہے ہیں، میں حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہ مجھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اسپیکر خیبر پختونخوا اور نہ ہی صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف جنید اکبر خان کی جانب سے ایسی کوئی ہدایات موصول ہوئیں، نہ میں نے سنی اور نہ ہی دیکھی۔ تو یہ معاملہ خاصا گرم ہے، اس وقت بھی سوشل میڈیا پہ اس پہ بات ہو رہی ہے۔ جو حال کے اندر ہوا، تقریر کا موقع نہیں ملا، بات کرنے کا موقع نہیں ملا، پیچھے بٹھایا گیا، یہ ساری وضاحت میں نے جو آپ کو پڑھ کے سنائی ہے عرفان سلیم کی اس تحریر میں ساری وضاحت موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ جس مشکل سے پی ٹی ایم گزر رہی ہے، شیڈول 4 میں اس کے سینکڑوں لوگ موجود ہیں، گرفتاریاں ہوئی ہیں، ان کے آپ عبدالصمد خان اف بنو یہ دیکھیں گرفتار ہیں، بہت سارے علی وزیر کو آپ دیکھیں، اور پھر ملک نصیر کو کی خیل کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے آ کے، اور اس سے پہلے بھی وہ کہتے ہیں میں باقاعدہ ممبر نہیں ہوں پی ٹی ایم کا، یہ وہی ملک نصیر کو کی خیل ہیں۔ جب پشتون قومی جرگے کا انعقاد ہو رہا تھا تو انہوں نے یہاں پہ ایک بڑا دفتر یا بڑا جرگہ ہال بنانے کا اعلان کیا تھا اپنی زمینوں کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ جی تمام سیاسی جماعتیں اور پشتونوں کی نمائندگی کرنے والے تمام لوگ یہاں پہ آئیں گے
اور یہاں پہ مین مرکزی جو دفتر ہوگا اس جرگے کا وہ یہاں پہ ہوگا۔ لیکن بعد میں جو گرفتاریاں ہوئیں اور جو ان کے ساتھ ہوا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھا موقع ملا تھا پشتون تحفظ موومنٹ کو، ایک وہ قومی عدالت، وہ ان کا اپنا قومی جرگہ، اور یہ ایک سرکاری جرگہ، یعنی ایک تو پورا کیمرے لگے ہوئے تھے، تمام تقریریں جو ہیں وہ ریکارڈ کی جا رہی تھیں، ان کے کیا تحفظات ہیں، ان کے کیا مطالبات ہیں، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان کے بقول، وہ اپنا مقدمہ ایک بھرپور انداز میں پیش کر سکتے تھے، یہاں پہ اپنی بات رکھ سکتے تھے۔ یہ موقع انہوں نے گنوا دیا، دانش مندی کا مظاہرہ نہیں کیا، حکمت سے کام نہیں لیا۔ اگر یہاں پہ وہ بیٹھے رہتے، اگر وہ یہاں پہ دوسروں کی بھی بات سنتے، اپنی بھی سناتے، اور جس طریقے سے جو ایک نیا درد سر پیدا ہوا ہے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے لیے، باوجود اس کے کہ کالعدم ہے پی ٹی ایم، دعوت دی گئی، ان کے شرکاء آئے اور بیٹھے، اور بعد میں وہ بیچ میں ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ آخر تک اگر بیٹھے رہتے، اگر ان کو موقع نہ ملتا، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس قسم کا قدم اٹھا سکتے تھے، واک آؤٹ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک اچھا موقع گنوا دیا۔ اب اگر ڈکلیریشن کمیٹی میں ان کا نمائندہ بیٹھا تھا، اگر اعلامیہ کے اوپر ان کا دستخط موجود ہے، اور باہر جا کے 2-4 میڈیا کے نمائندگان سے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کیمپین چلائی گئی کہ جی یہ جرگہ بھی کمپرومائزڈ ہے، یہ سرکاری جرگہ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا جرگہ ہے، وزیر اعلیٰ بھی کمپرومائزڈ، تو اس قسم کی باتوں سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، حل کی طرف جو ہے وہ نہیں بڑھا جا سکتا۔ اس وقت جو صورتحال ہے، اس میں اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، اس میں ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اگر آپ کا بیانیہ سنا نہیں جا رہا، اگر آپ کو سنا نہیں جا رہا، تو اگر آپ کو ایک سٹیج فراہم کیا جا رہا ہے، ایک موقع آپ کو دیا جا رہا ہے، تو وہیں پر آپ بات کر لیتے۔ خواتین کی نمائندگی شاید نہیں تھی، لیکن بعد میں جب ہم نے دیکھا کہ یہ آواز اٹھی کہ جی خواتین کو تقریر کا موقع کیوں نہیں دیا جا رہا، تو بیچ میں جب ایک نماز کا وقفہ ہوا، اس وقفے کے بعد ایک خاتون اٹھی، انہوں نے بات کی۔ اور اسی طرح اگر پی ٹی ایم کا کوئی اس طرح کا وہ تھا، لسٹ میں اگر نام نہیں تھا بقول پی ٹی ایم کے رہنماؤں کے، اور عرفان سلیم تو کہتے ہیں کہ باقاعدہ لسٹ میں نام تھا کہ کس نے تقریر کرنی ہے، نور اللہ ترین نے تقریر کرنی تھی، اور باقاعدہ انہوں نے اس لسٹ کی تصویریں بھی شیئر کی ہیں کہ جو لسٹ بنائی گئی تھی۔ بہرحال میں نہ تو پی ٹی ایم کی وکالت کر رہا ہوں، نہ میں اس امن جرگے کی وکالت کر رہا ہوں، میں صرف ایک پوائنٹ جو ہے یہ آج کی ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ موقع کیوں مس کیا پی ٹی ایم نے، اور انہوں نے ایک اچھی کوشش کو، یعنی امن جرگے کا انعقاد، اس کو سبوتاش کرنے کی کوشش کیوں کی۔ اس سے تو ظاہر ہے کہ سیاسی تنہائی ہوگی۔ جس طریقے سے ایک تنہائی نظر آتی ہے پی ٹی ایم کی، وہ پارلیمانی سیاست میں بھی حصہ نہیں لیتی، اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ان کے 2 جو نمائندگان تھے وہ باقاعدہ ایک اسمبلی ہال کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے بیٹھنا، آگے بیٹھنا، ظاہر ہے کہ منتخب جو اراکین اسمبلی تھے، جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین ہیں، وہ پیچھے ہال میں بھی نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ گیلریز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن بس اب آخر میں وہی سوال رہتا ہے کہ جی منظور پشتین کہاں ہیں؟ ان کو شاید جان کا خطرہ ہے، گرفتاری کا خطرہ ہے، جو بھی خطرات ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے۔ اگر ایک اچھی کوشش کی گئی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کی طرف سے یا صوبائی حکومت کی طرف سے، تو اس کوشش کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، ایسی کوششوں میں ہاتھ بھی بٹانا چاہیے، اور یہ جو نفاق پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد جو پھر ایک بیانیہ سیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر جو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک مہم کا آغاز کیا جاتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ ایک مجموعی جو ایک کاز ہے، جو ایک مقصد ہے، مقصد کیا ہے؟ امن کا قیام۔ اور وہ کیسے امن قائم ہوگا، کیسے یکسوئی پیدا ہوگی، جو مختلف آراء ہیں، آپریشن کرنا ہے یا بات چیت کرنی ہے، اس حوالے سے ایک حکمت عملی بنانی ہے، ایک متفقہ لائحہ عمل بنانا ہے، اور اگر اس کے لیے کوئی کوشش ہے اور اس کوشش کو اس طریقے سے سبوتاش کیا جائے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ نیک نامی نہیں ہوگی کسی بھی تنظیم کی۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔